अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह उठते हैं जब, तो सब अंदर का बेड वगैरह बना के हम अपने काम ख़त्म करके, आज तो खैर काम ज़्यादा है क्योंकि हम कल जो पार्सल आया है उसको उसको समेटेंगे और मॉडल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर वो पहनकर मॉडलिंग कर सके कपड़ों की तो फिर हम बाद में वॉश करें, क्योंकि आते ही पहले हम धोते हैं। अमानी तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकती वो कपड़े, क्योंकि उसको तो कोई भी नया कपड़ा चाहे आप यहाँ से भी लें, सारी बॉडी उसकी जो है वो जैसे बर्न हो जाती है। तो उसको हम वही डर्ट का जो वॉशिंग लिक्विड होता है उसमें धोते हैं कपड़े, वो उसके लिए ठीक रहता है। तो हम आए हैं एज़ यूजुअल यहाँ पर, ये हम वॉशिंग लाइंस जो हैं ये बाहर निकाल रहे थे। तो कल हमारी हाउस कीपर ने कपड़े फैलाए हैं क्योंकि हमें बहुत ही सर में दर्द था। माली आया परसों, तो नया माली है, ज़ाहिर है उसके साथ निकले, बातचीत की, सारा दिखाया दिखोया, और वो था भी कोई 11 बजे 11:30 बजे का दिन का टाइम, बहुत ब्राइट सन। और लगा उस वक्त भी हमें कि हमें बुरा लग रहा है सूरज, लेकिन इसके बावजूद हम खड़े रहे और फिर और काम को बताने के लिए भी बाहर गए, फिर बाद में भी देखने के लिए गए कि ठीक हो रहा है काम या नहीं हो रहा। तो हो ही गया रात को सर में दर्द। एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इंसान कर नहीं सकता इस भागम दौड़ी में। बस जब अच्छी तरह हिट पड़ती है ना उस तकलीफ़ की, फिर इंसान जो है वो लेटता है। हम इस तरह के इंसान हैं। तो कल तो हम सारा दिन समझो पड़े रहे, कोई ऐसा ख़ास काम कुम नहीं किया। पार्सल आया हुआ था, उसमें थोड़ा सा क्रैक था, यानी कि एक तरफ से वो डब्बा फटा हुआ था, क्योंकि वज़नी है, ज़ाहिर है मरीना कहाँ एक पाकिस्तान का डब्बा सहारेगा। तो वो अमानी ने उसी में से खींच खींच के निकालने शुरू कर दिए। तो हमने वो खोलना नहीं था अभी, लेकिन रात को फिर बेटी ने निकाल निकाल के देखा। फिल्म तो किया है, लेकिन पता नहीं अब इस रोशनी में कैसा दिखाई दिया कैसा नहीं दिखाई दिया, या क्या करते हैं अभी देखते हैं उसको थोड़ा सा प्ले करके फ़ोन पर कि लाइट ठीक है, कलर्स ठीक दिखते हैं कि नहीं, क्योंकि सब इंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि कोई साथी खरीदे या हमारा बिजनेस चमके, ये बात नहीं है। हम इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। कपड़े किसको पसंद नहीं होते, और हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसा आला मरीना है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत कमाल का मरीना है जो इस वक्त है। तो अनस्टिच्ड हम बहुत कम शायद किसी को शिप करें, क्योंकि वो हमने बचा के रखना है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं और जिनको बेहतरीन कपड़े की मरीना की बाहर के मुल्कों में ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा मरीना नहीं मिलता है। तो हम असल में आए और हमने ये रैक्स जो हैं एज़ यूजुअल जैसे रोज़ होता है कि हम इनको उधर अंडर कवर एरिया में रखते हैं, और फिर हम सुबह सुबह उठते हैं और आके, और 5 बजे हम इनको फिर शाम को अंदर कर देते हैं, और सुबह सुबह आके सबसे पहले हम इनको बाहर खींचते हैं। तो ये जगह जो है ये बहुत ब्लेसिंग है। ये सारा हिस्सा जो है, ये जितना हिस्सा आपको यहाँ से बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये हमने बाद में एक्सटेंड कराया, वरना घर बिल्कुल बॉक्स सा था, ये छोटा सा, जितना ये दिख रहा है इतना सा था। तो बच्चों ने बहुत चाहा था कि ये हिस्सा भी बाहर निकालें, क्योंकि जब एक दीवार निकल ही रही है तो सारी निकल आए, छत तो है। लेकिन हम नहीं माने थे, हमने कहा था हमने ये नहीं करना, इसलिए कि इस एरिया की बहुत ज़रूरत होती है। आपके पास अगर अंडर कवर एरिया ना हो, रोज़ आपकी वॉशिंग गीली होगी, और हम ज़ाहिर है धूप में सुखाते हैं। हम ये लग्जरी नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि हम निकालें और ड्रायर में डाल दें। हम सनशाइन स्टेट में रहते हैं। सूरज मियाँ नाराज़ हो जाएंगे कि सनशाइन स्टेट में रहते हुए ये देखो कि कपड़े ड्रायर में सुखाती है और ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, मेहनत है, और दूसरा इससे इंसान प्रॉम्प्ट रहता है। सूखे उतारे सारा दिन आपकी, कराची वाले कहते हैं पिद्दी लगती है, वो लगी होती है कि बारिश आई, बादल आए, फटाफट भागे अंदर खींचने के लिए। एक एंथुजियाज्म रहता है ज़िंदगी में, और आपको पता है कि हाँ रोज़ के रोज़ आपने उठाने हैं। जहाँ आपने ड्रायर यूज़ किया वहाँ सुस्तियों के भूत जो हैं वो आप पर सवार हो जाएंगे। हम शर्तिया कह सकते हैं कि अगर तो एक कपल रह रहा है एक घर में और उसका एक रूटीन सेट है, एक एल्डरली कपल है, ठीक है, वो ड्रायर में डालेगा फिर वो निकाल लेगा, लेकिन अमूमन घरों में ड्रायरों में कपड़े भरे ही रहते हैं, कोई नहीं निकालता है। तो यहाँ पर भी जब हम डालते हैं तो हम टाइमर लगाते हैं, ड्रायर का भी और अपने फ़ोन का भी, और घड़ी पर नज़र रखते हैं। और मज़े की बात यह कि फ्रिज पे भी इतना बड़ा बड़ा टाइम जलता हुआ दिखाई देता है, तो हमें पता होता है कि कितना जो है वो रह गया टाइम और किस वक्त तक, क्योंकि अगर ड्रायर में कपड़े रह जाएं तो उनको शिकने पड़ जाती हैं। ये बात जो है, ये चीज़ जो हमें पसंद नहीं है। तो हम दिखाने असल में जिस चीज़ ने
ہمارے جذبات میں ایک تلاطم پیدا کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے کبھی 4 ریکس نہیں ایک ساتھ نکالے، کبھی نہیں نکالے. اور یہ جو ریکس ہیں یہ ہم نے امیزون سے لیے ہیں، اور یہ ایک ہی کمپنی ہے جو بناتی ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ زیادہ ہے. تولیہ اس وڈتھ پہ چھوٹا والا جو یا درمیانہ جو ہوگا وہ تو پورا آئے گا. تو یہ ہاؤس کیپر پھیلا کے گئی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے سلیقہ یہ نہیں ہے کہ کھلے ڈلے آپ کپڑے پھیلا گئے. سلیقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سوٹ ساتھ ٹانگا ہوا ہو، کہ قمیض کے ساتھ شلوار ہو پراپرلی ٹنگی ہوئی ہو، نائٹ سوٹس جو ہیں وہ ایک طرف ہوں، ٹی شرٹس جو ہیں وہ ایک طرف ہوں، پراپرلی آپ نے یہ کپڑے جو ہیں بچوں کے جو ہیں وہ ایک طرف ہوں، ٹانگے ہوں. لیکن جب کوئی کام کرنے والا ٹانگتا ہے تو وہ یہ دیکھیں کس طرح ٹانگتا ہے، کھلے ڈلے 4 کپڑے آئے، 2 کپڑے آئے، آرام سے ڈال ڈول کے بھاگ گئے. یہ بکھیرا ہے، یہ انسان کی لیونگ کو دکھاتا ہے، عادت کو دکھاتا ہے، توجہ کو دکھاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کتنا سلیقہ ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے. اور سلیقہ یہی نہیں ہے، جو پوائنٹ ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب یہ جنہوں نے پھیلائی ہیں یہ ہمارے ہاں کوئی 10-12 سال سے کام کر رہی ہیں، اور ہم کبھی ان کو ٹوکتے نہیں ہیں. سلیقہ یہ ہے کہ آپ نے نامساعد حالات میں بھی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جن کی طبیعتیں آپ سے نہیں ملتی احسن طور پر گزارا کر جانا ہے. یہ سکسیس ہوتی ہے. بچے جب آپ کے کندھے سے بڑے ہوتے ہیں منہ زور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ 8-8 سال کے 9-9 سال کے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. کیوں نہیں آ رہے ہوتے؟ اسی لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ ماں باپ نے آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ریکس ایسے کیوں رکھے. اب آپ دیکھیں اس ڈیک کا آئل جو ہے وہ ساری زندگی ہم نے کیا، کبھی آپ کو یہ ڈیک اس حال میں نہیں دکھا ہوگا کہ ٹوٹلی اس کے آئلز جو ہیں وہ آف ہیں. برساتیں آئیں چلی گئیں، برساتوں کے بعد ہم اس کو آئل کرتے تھے. اب ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے شولڈرز دکھتے ہیں، اب تو ہمارے نیز بھی دکھ رہے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے. اور آئل آیا ہوا ہے، بچے شوق سے لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی 5 مہینے ہو رہے ہیں. پھر سے یہی ہوگا کہ برساتیں یا تو ایسے بیٹھیں گی کہ آپ آئل کرنے لائق نہیں رہیں گے کہ آپ نے آئل کیا اور بارش ہو گئی. اس کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ صحیح سے وہ ڈرائی ہو جائے. یا یہ ہوگا کہ دھول جو ہے وہ اڑ کے اس کے اوپر پڑ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ بنا دھوئے اس کو پراپرلی آئل نہیں کر سکتے. تو ایک بہت لمبا کام ہو جاتا ہے. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بارشوں سے دھل آ جائے، جو انڈر کور ایریاز ہیں ان کو آپ پراپرلی موپ کریں، صاف کریں، وہ جھولا ہٹائیں. وزنی کام ہے یہ، اور پھر آپ آئل کریں، جو ہم کرتے رہے ہیں ساری زندگی. یہ ڈیک ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. اس کی تصویر اگر ہمیں کبھی ملی یا اس کلپ کے ساتھ ہی اگر ہمیں ملی تو ہم اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے کہ ہم اور میاں صاحب جو یہاں پر چھوٹا سا ڈبہ تھا، یعنی کہ یہ یہاں تک تھا، آئی تھنک چھوٹا سا یہاں پر ایک باکس سا بنا ہوا تھا جو آگے کا حصہ تھا. یہاں پر پھر کلودنگ لائن جو ہے یہیں پر لگی ہوتی تھی، سامنے ایک گلی سی بنی ہوئی تھی، چھوٹا سا ڈیک تھا یہاں پر. اور یہ سارا جو ہے یہ تو بنا ہے بیٹی کی شادی کے بعد. بیٹی کی شادی کو ماشاءاللہ سے 12-13 سال ہو گئے، اور 1 سال کے اندر انہوں نے یہ اپنا گھر بنا لیا تھا یہاں. اور یہ ڈیک جو ہے یہ پھر اس کے اگلے برس یہاں پر ہم نے بنایا تھا. پھر اس کے اگلے برس ہم نے یہ پول بنایا. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے پہلے تو وہ آم کا باغ لگایا، پھر گھر کے ساتھ یہ فروٹ آرچڈ بنایا، پھر سامنے کا باغ جو ہے وہ آتے ہی شروع کر دیا تھا ٹھیک ٹھاک کرنا، پھر ایکسٹینشن کرائی، یہ والی کچن کی ساری کرائی. انہی کلپس میں آپ کو پرانا بھی جو ہے وہ دکھائی دے گا. پھر اس کے بعد اپنا کمرہ جو ہے وہ بیٹی کی شادی سے پہلے بنایا تھا، کیونکہ ہمیں کبھی بھی چھوٹے کمرے میں رہنے کی عادت نہیں تھی. جب ہم اس گھر میں آئے ہیں تو ہم ایک بہت خوبصورت گھر سیل کر کے آئے تھے جو ہم نے اپنی مرضی سے بنوایا تھا، اس لیے کہ 2 پراپرٹیز کو، اور وہ بھی بھاری پراپرٹیز کو ایک ساتھ رکھنا ایک انسان کی انکم پہ پاسبل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ پھر زیان ہے، دکھ ہوتا ہے اتنا انٹرسٹ دیتے ہوئے، اور ان ممالک میں آپ ایوائڈ تو کر نہیں سکتے. تو اس لیے
ہم نے پھر دل پہ پتھر رکھ کے اس گھر کو بیچ دیا تھا، کیونکہ یہ اتنی بڑی زمین لی اور وہ گھر بنایا، 1.5 سال کے اندر اندر یہ زمین لے لی، اور اس پہ چھوٹا سا گھر تھا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم نے یہ زمین خریدی ہے، کیونکہ خریدی تو ہم نے زمین تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اوپر چھوٹا سا ایسے ڈبہ نما گھر بھی ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی چاؤ سے بنائے ہوئے گھر کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اینٹ لگوائے گا کھڑا ہو کے اور 1.5 سال میں اسے اپنے ہاتھوں بیچ دے گا۔ ہم نے تو کوئی اپنی انہیریٹنس نہیں پائی اپنے ایک طرح سے ابا کی طرف سے یا اپنے سسرال کی طرف سے، بالکل بھی۔ تو سب کچھ جو ہم نے بنایا وہ اپنے ہاتھوں سے اور اللہ کے فضل سے بنایا ہے۔ تو پہلے اللہ کا فضل ہے اور پھر اس کے بعد اپنی محنت جو بھی ہے، میاں صاحب کی محنت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں تو سارا صحرا جو ہے وہ اس کے سر جاتا ہے جو کمانے والا ہو، اور بنانے والی بیوی ہوتی ہے جو بھی آج تک اپنے پیروں پر نہیں ہیں، اس طرح کہ ان کا کچھ بنا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی سی اس میں خواتین کی سستی ہوتی ہے، اور ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ آدمی مانتے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ مانتے تو ہر بات ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کے بارے میں ہم بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں بات کرتے کرتے، کہ جب کوئی پراپرٹی لینی ہوتی تھی، جب کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا اس طرح کا، کوئی ایسی مہنگی چیز لینی ہوتی تھی، وہ جیسے قربانی کا بکرا لے کے جاتے ہیں نا کہ پچھلی ٹانگیں بھی اگلیوں سے آگے نکلی ہوتی تو وہ حال جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، اور کر لیتے تھے ہم۔ وہ بیچارے کیا کرتے، وہ سادے سے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں، کیونکہ ہم تو بول بال لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ایسے کبھی کہ اونچی آواز کریں یا بولیں یا ڈانٹیں، اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو ایک بڑی ہی مزیدار سی ریلیشن شپ ہمارے میاں صاحب کے ساتھ، دوستوں کی طرح زیادہ، فرینڈس کی طرح زیادہ، اور میاں بیوی کی طرح ہماری کم گزری ہوئی ہے، تو الحمدللہ اچھی گزری۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو مرضی کیا زندگی میں، انہوں نے نہیں لڑائی جھگڑا کیا اس پر کہ کیوں کیا، کیا کیا، کس لیے کیا۔ ہاں جانے سے پہلے یا کرنے سے پہلے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت ریلکٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ سمپل طبیعت کے ہیں، عادت ان کی سادگی والی ہے۔ ان کے لیے تو ایک چھوٹا سا خیمہ ہوتا، جائے نماز قرآن بیچ میں ہوتا، بس ان کی دنیا مکمل تھی۔ لیکن افلاطون ٹائپ انسان جو تھے ان کی زندگی میں وہ ہم تھے۔ اب کہا جاتا ہے جوڑے آسمان پہ بنتے، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہمارا جوڑا جو ہے وہ کیسے بنا ہے، کیونکہ ہم دونوں کی طبیعتوں میں بہت فرق ہے۔ اور گزارا یہ ہوا کہ ان کی سب سے پہلی کوشش یہ رہی زندگی میں کہ یہ خوش رہے، یہ جو چاہے وہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ ان کی زندگی میں۔ ہمیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی ہے تو ہم جس چیز کو، ہم نے یہ بات کبھی ایک آدھ کلپ میں پہلے بھی بتائی ہوگی کہ ہم پیچھے پیچھے سے چلتے چیزیں دیکھتے آتے تھے، ان کو تو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوگی دکانوں شکانوں میں، تو وہ افریقہ میں گئے تھے تو وہاں اتنی چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں، ایسے ٹھیلے ٹھولے سے ہی ہوتے تھے، تو کوئی چیز ایسے اٹھا کے ہم نے دیکھ لینی، تو انہوں نے نا پیچھے سے وہ خرید لانی کہ ہم نے تو آگے بڑھ جانا، ہمیں تو دیکھنے میں چیزیں خیال ہی نہیں رہتا ہوگا، ہم کہاں وہ کہاں، تو خرید کے نا پیچھے سے چلے آ رہے ہوتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا آہستہ آہستہ کہ ہم نے اس چیز کو نا ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، کہ ہم بازار جاتے ہیں تو بس ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ چھوتی نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگاتی، اٹھا کے نہیں دیکھتی، صرف نظروں سے دیکھتی ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز پک کی اور وہ چیز خریدنے لگ گئے جس کو ہم نے تھوڑا سا گھور کے دیکھا ہوتا تھا۔ اب وہ چیز چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، اس کی ضرورت ہو نہ ہو، اور وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت بچت ہو جائے، اور آپ ٹریولر تھے، ہم تو بنجاروں کی طرح کے انسان تھے کہ 2 سال یہاں 2 سال وہاں، نہ گھر نہ ٹھکانا، تو چیزیں لے کے کیا کرنی تھی، کہیں ٹکتے کہیں رہتے، کوئی اپنا گھر ٹھکانا ہوتا تو انسان بناتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری زندگی اور یہ تھا اس کا آغاز۔ الحمدللہ بہت اچھا اللہ نے ساتھی دیا، لیکن قسمت سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی گن تھے کسی میں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں جتنا بھی انسان، اور ہم تو لاؤ بالی سے انسان ہیں، ہم تو ہیپ ہیزرڈ سے انسان ہیں آنیسٹلی، کہ کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو یہ بھی جو کام ہم کرتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی حضرت سن رہا ہو،
چاہے کوئی خاتون خانہ سن رہی ہو، چاہے کوئی بچی سن رہی ہو جس نے اپنی زندگی میں قدم رکھنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ملے گا. اس کو پتہ لگے گا کہ زندگی گزارنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں اگر پیسہ نہ ہو، کہ اگر فائنینشلی ایک آدمی اسٹرانگ نہیں ہے اور جتنا بھی وہ کماتا ہے وہ بیوی سے چھپاتا ہے، تو سب سے بڑا کلیش جو ہے یہاں شروع ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی دو پہیے ہیں گاڑی کے، اور یہ جو سلسلہ ہے کہ اپنے گھر پیچھے بھیجنے کا، کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کریں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں کہ وہ بن جائیں، ان کا گھر بن جائے، ان کا مکان بن جائے. شاید ہم ایسے گھرانے سے نہیں تھے، ہمارے ابا جان کی فیملی جو تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. ہمارے میاں صاحب کی فیملی میں یہ کانسیپٹ ہے، ہماری امی کی فیملی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ابا جان کے گھرانے میں یہ سسٹم جو ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا. یا تو یہ تھا کہ وہ ویل آف گھرانہ تھا، وہاں ساری زندگی پیرنٹس بچوں کو سپورٹ کرتے تھے جب تک کہ بچے اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو جائیں. اور اسی طرح ہم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہاں بیٹا لے لو، ہاں بیٹا کر لو، تو ہمیشہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو شاید ہم سوچتے بھی اور طرح ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر انسان اپنے اچھے وقت میں بچائے نہیں اور اپنا آپ اسٹرانگ نہ کرے تو وہ کل کو محتاج ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو آج اندھا دھند بھیج رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں یا بھائیوں کو بنا رہے ہیں یا خوب خوب پیسہ نچھاور کر کے اپنی بہنوں کی شادیاں کر رہے ہیں کہ ایک نام ہو جائے اور ایک عزت بن جائے، تو عزتیں پیسے سے نہیں ملا کرتی. چاہے آپ کی بچی جتنا مرضی جہیز کیوں نہ لے جائے، بہن جتنا مرضی جہیز کیوں نہ لے جائے، جس نے عزت نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی. اور کتنے لوگ ہوں گے یہاں پر، خاص کر وہ لیڈیز جو ہم سے بڑی ہیں، ان کا سر ہاں میں ہل رہا ہوگا کیونکہ وہ زندگیوں کے اس دور سے گزر چکی ہیں، ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کہا ہے. تو سمجھداری سے سوچ کے قابلیت، تعلیم اور نیکی دیکھ کر آپ بچی دیں. جو مانگتا ہے، جو سوچتا ہے کہ جہیز ملے گا یا کیا کیا لڑکی لے کے آئے گی، یا ڈیمانڈ کرتا ہے اور روکتا نہیں ہے آپ کو، کہتا نہیں ہے کہ کچھ نہ بنائیں، کبھی اس کے کان میں بات پڑے بھی تو کہ آپ بچی کے لیے یہ جوڑ رہے ہیں، اس سے آپ دور رہیں. وہ بنا لے گی اپنا گھر اگر بنانے والی ہوگی تو. تو جو لوگ اپنے پیچھے کی فکر اتنی کرتے ہیں کہ اپنا آپ پس سے پش ڈالتے ہیں کہ ماں باپ نے پیدا کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تو ان کا وہ فرض تھا. اور امی عموماً رات کو ہم جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں ہمیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ بھاگ لگے رہیں اور میاں سلامت رہے، بچے سلامت رہے. خیر امی کی تو اتنی ثقیل دعائیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتی کہ تو نے مجھے سنبھالا، عموماً کہتی ہیں میرا کیا بنتا، تجھے بڑا ثواب ملے گا. تو ہم امی کو ہر بار کہتے ہیں کہ امی فرائض کے صلے نہیں ہوتے، فرائض کی ادائیگی کی جاتی ہے، وہ کسی ریٹرن کے لیے نہیں کی جاتے. آپ پر فرض ہے، آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، نو میٹر واٹ. تو یہ جو ماں باپ کی خدمت گزاری ہے وہ آپ کے فرائض ہوتے ہیں، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو کچھ ریٹرن ملے گا. اسی طرح پر جب بچے پیدا کرتے ہیں ماں باپ، ان کو پالتے پوستے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، وہ کچھ بن گئے. ان کی کامیابیوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی ترقیوں سے، ان کی سکسیس سے، ان کی خوشیوں سے وہ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کی طرف دیکھیں کہ وہ بڑا ہو تو ہمیں پالے، ہمیں سنبھالے، ہمیں دے، ہمارے لیے کرے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑے ہاتھ پیر سمیٹ کے بیٹھا کریں، بہت زیادہ نہ پھیلا دیا کریں کہ بچہ بیچارہ لوٹی جائے، کیونکہ بچے کی اولادیں اسے نہیں دیں گی، وہ محتاج ہو جائے گا. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں وہ گزارا کیا کریں، اگر وہ ضرورت مند ہیں بچے ضرور کریں. یہ بھی اچھا نہیں کہ آپ روز مرغیاں کھاتے رہیں اور آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کے پاس رات کا کھانا نہ ہو، یہ بھی ظلم ہے. احسان کا سلوک ہونا چاہیے، نظر ادھر کی ہونی چاہیے، لیکن سمجھداری سے ماں باپ کو کام لینا چاہیے اور خود بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ اس طرح دونوں ہاتھوں سے نہ لٹائیں کہ عالی شان آپ بہنوں کی شادیاں کر رہے ہیں، بھائیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. جو جس حد تک ان کا بنتا ہے انسان ضرور کرے، لیکن جس طرح باہر والے ہیں ہم نے دیکھا
کہ ان کے گھر بٹھانے کو صوفہ نہیں ہوتا تھا جب ہم اس ملک میں آئے ہیں، جو نئے نئے آنے والے لوگ تھے، اور ان کے گھر کوئی برتن بھانڈا نہیں تھا ایسا، اور ہمارا نہیں خیال کہ اب بھی ہے، گزارا ہی کرتے ہیں، لیکن پیچھے وہ بناتے ہیں، پیچھے ان کے پکے محل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر کل کو کلیش پیدا کرتی ہے، تو سمجھداری سے، ہوش مندی سے ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے میانہ روی سے کام لو، ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو شو شاہ ہے کہ باہر چلا گیا بچہ تو چلو بھئی پیچھے بھیجے، پھر آپ ایک حکومت پہ بوجھ بنتے ہیں، اور جب آپ حکومت پہ بوجھ بنتے ہیں تو اکانومی نیچے جاتی ہے۔ اگر یہ چیز کنٹینیو رہی تو آج ہے، کل نہیں ہوگی، یہ چیز ختم ہو جائیں گے، یہ سلسلے بند ہو جائیں گے، جیسے کہ بہت سے ممالک میں ڈاؤن فال ہو گیا اکانومی کا، برا حال ہو گیا۔ پہلے زمانے میں بچوں کو اسکول میں فری دودھ شودھ ملا کرتا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھداری سے، دھیان سے کرنی چاہیے۔ اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ آدمی پیسے نہیں دیتے، تو آپ کا ذہن کیا ہوگا سب کا برے برے آدمیوں کی طرف کہ وہ بھی نہیں دیتا، وہ بھی نہیں دیتا۔ اگر ان آدمیوں نے اپنی بیویوں کو پیسے دیے بھی ہوتے تو ان بیویوں نے کیا کرنا تھا؟ اپنے ماں باپ کو دے دینے تھے، اپنے بہن بھائیوں کو اس سے پال لینا تھا، انہوں نے اپنے گھر پہ نہیں لگانے تھے۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا غلطی ہے، دونوں کو جو میاں بیوی ہیں آنیسٹ ہونا چاہیے۔ اب ہم بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو گھر والے اپروو نہیں کرتے، اور ہم بتا کے کرتے، ہم کہتے ہیں جو سزا دینی ہے دے لو، جس نے لڑنا ہے ہم سے لڑ لے، جس نے برا بھلا کہنا ہے ہمیں کہہ لے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا، لیکن ہاں کیا وہ جو ہمارے من میں سمائی، تو مان بھی لیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مانتے۔ جیسے بچے ہیں ان کے لیے ہم بہت اوبیڈینٹ ماں رہے، جو کہا اچھا جی، جو کہا اچھا جی، جیسے چاہا اچھا جی، کبھی پریشر نہیں کیا، کبھی فورس نہیں کیا، کبھی ناجائز کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ سمجھا جائز بھی نہیں کی ہی نہیں۔ اب بہو ہے، کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے برچی خانے کی یا کچن کی، یا جوتا اچھا لگا، جیسے ایک کوئی ہمارے پاس نہیں ڈھونڈنے ڈھانڈنے کا ٹائم ہوتا، کسی نے پہنا ہوا تھا، بہت کمفرٹیبل لگا، بہت اچھا لگا، تو بیٹھے بیٹھے کی کسی کی مال میں ایک دفعہ ہم کافی پی رہے تھے تو ہم نے کسی کے جوتے کی تصویر کھینچی اور وہیں سے بہو کو بھیج دی کہ ڈھونڈو۔ 2-4 دن کے بعد وہ جوتا گھر پہ آیا ہوا تھا۔ تو وہ ایسے کافی سمارٹ ہے، ڈھونڈ ڈھانڈ لیتی ہے، خرید کے بھیج دیتی ہے۔ بیٹی ہے، سارا میک اپ، اتنا میک اپ خرید کے اس نے ہم کو دیا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو بچے جو ہیں وہ ہر وقت چیزیں لیتے ہی رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ منع کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اچھا احسان کا سلوک ہے، بہت اچھا، بہت محبت پیار سے وقت گزرتا ہے، کوئی کسی کے دل میں کوئی پھانس نہیں، کوئی کسی کے دل میں کوئی انقباض نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی کینہ نہیں، سب اچھے ہیں اس گھر میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم اچھے تو جہان اچھا، اس مثال سے ہم متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ چاہے ہیرے کے بھی ہو نا، تب بھی جو برا ہے نا وہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، یہ بات ہے۔ تو زندگی میں بہت سے رشتے ہم نے اپنی چوائس سے چھوڑ دیے، میٹر آف پرنسپل پہ چھوڑ دیے، اصول پہ چھوڑ دیے، اور کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم کوئی ریگریٹ رکھتے ہیں اس بارے میں۔ ہم نے جو کیا زندگی میں، جو زندگی میں فیصلے کیے، ہم ان پہ بہت مطمئن ہیں، اور ہم نے اس وقت کے حساب سے اور اب کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک کیے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق دی، اور بہتری ہوگی خدا کی اس میں۔ اور نبھانا ہو تو آپ ایسے نبھاتے ہیں، یہ دیکھیں جیسے ہاؤس کیپر کے کپڑے پھیلے ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ پھیلا کے گئی ہے، لیکن ہم نے نہ روکا نہ ٹوکا۔ وہ ہر بار یہ کرتی ہے کہ 2-4 ریک نکالتی ہے اور ادھر کپڑے ڈال کے بس جہاں جو ہاتھ لگے چلی جاتی ہے۔ اب ہمیں گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے، ابھی ہم آتے ہیں کیونکہ ہم آج صبح آئے ہیں، اگر ہم نے اس کے جانے کے بعد دیکھے ہوتے تو ہم ان کو ٹھیک کر کے جاتے ہیں ہمیشہ خاموشی سے۔ تو انسان کی یہ اپروچ جو ہے یہ بہت حد تک اسے بچا جاتی ہے، بہت حد تک زندگی میں نبھا کرنا سکھا جاتی ہے۔ تو ٹالرنس انسان میں ہونی چاہیے، ایک یہ عادت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کو ایبزارب کرنا سیکھے۔ سڑک میں گڑھے بھی تو ہوتے اور شاک ایبزاربرز جو ہیں وہ آپ کی گاڑی کے ٹھیک نہ ہو یا اس میں نہ ہو، تو آپ تو
پتہ نہیں کس حال میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. تو شاک ابزاربرس کی تو گاڑیوں میں ضرورت ہوتی ہے, انسان میں کیسے نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ٹالریٹ کرنی چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. ہمارے میاں صاحب عموماً کہتے ہیں کہتے رہو, اور ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ کہتے رہتے ہیں اور آزاد چھوڑتے ہیں اگلے کو کہ ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے. اور کچھ اصول ہیں گھر کے جو سب کو پتہ ہیں اور سب ان کو فالو کرتے ہیں, اچھی طرح سے رہتے ہیں. حسن و احسان کا تعلق ہے, بعض اوقات پاکستانی ڈرامے کا کوئی کلپ جو ہے یا انسٹاگرام پہ یا شارٹس جو چلتے ہیں یوٹیوب کے, اس کا ہماری نظر سے گزرتا ہے کہ اس کی ساس ایسے کر رہی ہے, نند ایسے کر رہی ہے, بہو ایسے کر رہی ہے, 420 ہیں چلاکیاں ہیں. اس معاشرے کی جو بے بسی ہے, جو گھٹن ہے, اس کا اس شدت سے ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو وے آؤٹ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی گزاری جا سکتی ہے بہتر طور پر بھی, پیسفلی بھی, ہیپیلی بھی. سب گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں, وہاں کا یہ حال ہے. کیا آپ ریالٹی دیکھ لیں اور کیا آپ ڈراماز دیکھ لیں. تو ڈرامے تو ہم نہیں دیکھتے ڈر کے مارے, کیونکہ ہمیں تو اب اتنی ہمت نہیں رہی ہوئی ہے دیکھنے کی. تو چند باتیں تھیں, کپڑوں کے ریکس دکھے صبح صبح, سوچا چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بھی کر لیں. چلتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.